जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासरा और आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाज़िर हूँ। ये इमरान खान साहब जो हैं, लगता ये है कि उनका वो पेशेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो रहा है, बल्कि ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। और जो उन्होंने वहाँ पे लाहौर में उन्होंने अपने एमपीज़ या पार्लियामेंट्री पार्टी के लोगों से उन्होंने खिताब किया है, वेरी एग्रेसिव और वेरी हार्ड हिटिंग, और इट वाज फोकस्ड। और लग रहा था कि खान साहब जो हैं, अब उनका सब्र का पैमाना जो है ना लबरेज हो गया, और वो मज़ीद वो जो कहते थे मैं वेट कर रहा हूँ, नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, नए लोग हैं, चलें वो देख लें जी, महीना दो महीने उनको दे दें, तो वो उन्हें फ़ील होता है कि नहीं, कि बात नहीं बन रही। और उन्हें ये नई इस्टेब्लिशमेंट जो आई है, इससे शायद वो रिलीफ, इसको रिलीफ कहना चाहिए, या उनको एक एक अपने वो समझते हैं को फेयरनेस, या एक एक न्यूट्रलिटी कहें, या वो तवक्को कर रहे थे कि शायद वो आएंगे और एक एक अपने साथ नई लेगेसी के साथ नई चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें फ़ील होता है कि वो रिस्पांस शायद उन्हें नहीं मिला। और स्पेशली जो दरमियान में खबरें आई थी कि शायद इमरान खान साहब और ये हो गया आरिफ अलवी साहब जो हैं स्पेशली, वो उसी तरह की कोई मीटिंग को अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे कि उनसे जनाब आसिम मुनीर साहब जो हैं नए चीफ़ आए हैं, तो जैसे जनाब बाजवा साहब के साथ दो मुलाकातें हुई थी उनकी वहाँ पे उसमें उस प्रेसिडेंसी में आरिफ अलवी साहब ने कराई थी, जिनका नतीजा नहीं निकल सका था, तो उसी तरह की मुलाकात जो है शायद जनाब आसिम मुनीर के साथ इमरान खान साहब की होनी चाहिए, ताकि क्योंकि देयर इज़ ए बैड पास्ट, आपको पता है, देयर वाज ए बैड ब्लड कह लें, चले ओपनली नहीं होता, लेकिन एवरीबॉडी न्यू कि जब यहाँ पे DGIS आई थे जनाब आसिम मुनीर, तो इमरान खान साहब ने 9 महीने बाद इनको हटा दिया था। रिपोर्टेडली ये कहा जाता है कि उन्होंने जाके DGIS जो थे उस वक्त आसिम मुनीर साहब, उनको प्रोफेशनलिज्म, ईमानदारी और मतलब ऑनेस्टी के हवाले से उनकी तारीफ़ की जाती है फ़ौज में, तो उन्होंने जाके अपने प्राइम मिनिस्टर को बताया था कि सर ये चीज़ें आ रही हैं आपकी फैमिली के रिलेटेड, बुशरा बेगम साहिबा का बहुत सारी चीज़ें हमारे नॉलेज में आ रही हैं, तो बेहतर ये है कि आप ज़रा अपना हाउस इन ऑर्डर करें। एज़ DGIS के तौर पर ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करूं। अगर हर किस्म के ख़तरा सिर्फ कोई जिस्मानी नहीं होता, आपको एक जब आप टॉप पोजीशन पे बैठे होते हैं और बहुत सारे ख़तरात होते हैं, आपकी फैमिली को मतलब ब्राइब किया जा सकता है, फैमिली के स्कैंडल आ सकते हैं, फैमिली को कुछ ट्रैप किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ताकि हेड ऑफ़ द स्टेट बैठा है, प्राइम मिनिस्टर बैठा है, या कोई भी दुनिया में बड़ा आदमी बैठा है, तो उसको कल को आके डिस्क्रेडिट किया जाए और उनकी चीज़ें सामने ला कर उनको ब्लैकमेल किया जाए। लिहाजा ये सारा एजेंसीज़ का सिर्फ ये नहीं होता कि फ़ाइनेंशियल या उनके जिस्मानी उन्होंने ख़तरा से बुलाना होता है, उन्होंने इनको फाइनेंशियल स्कैम और इस तरह की चीज़ें, इस तरह के ड्यूबियस करेक्टर के लोगों से भी बचाना होता है। सो उन्हें मेरी इत्तला ये है कि जनाब आसिम मुनीर साहब को उस वक्त उनके करीबी दोस्तों ने कहा भी था कि सर आपको क्या पड़ी है, आप क्यों जाएंगे, एक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अपना एक वो है, वो समझेंगे कि शायद आप उनको वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहते हैं, काना कहते हैं। खान साहब ने खुद भी कहा था कि जनाब के उन्होंने तो खैर किसी और ये बंदे के हवाले से कहा, मलिक रियाज साहब के हवाले से कहा था कि उस सियासतदानों को काना कर लेते हैं, ये अलग चीज़ है। फिर मलिक रियाज साहब ने इमरान खान साहब को भी काना कर लिया था, अलकादर यूनिवर्सिटी का आप पढ़ ही रहे होंगे कि उन्होंने ज़मीनें भी दी, पैसे भी दिए, डोनेशन भी दिए, और कई 100 कनाल ज़मीन भी दी, जिसके जुल्फ़ी बुखारी साहब अभी पेशा भी भुगत रहे हैं। सो उन्होंने उनको भी काना कर लिया। खैर, तो वो उस वक्त खान साहब ने उनको ये कहा गया था कि अब ना बताएं प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन उनका ख्याल था कि नहीं, आसिम मुनीर का मुझे बताना चाहिए। सो खैर वो गए और उन्होंने बताया, और वही हुआ जो ख़तरात उनके दोस्तों ने कहे थे। खान साहब नाराज़ हुए और उन्होंने उनको वहाँ से 9 महीने बाद हटा दिया था। और बाद में हमने देखा कि जब उस नए आर्मी चीफ़ के हवाले से बातें होना शुरू हुई, तो खान साहब ने पूरी कोशिश की कि वो जनरल आसिम मुनीर जो है ना वो आर्मी चीफ़ ना बने। ये नॉन चीज़ें को मैं ऐसी चीज़ नहीं बता रहा जिसका आपको नहीं पता या खान साहब खुद नहीं जानते। सो उनका ये था कि किसी को आखिर पर तो वो यहाँ तक तुल गए थे कि जनाब वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दें। वो जनरल बाजवा साहब जिनके ये बातें गुफ्तगू इंकशाफात आपने सुने होंगे कि इमरान खान साहब उनके बारे में क्या कुछ बता रहे हैं कौम को, कितना गलत काम और गलत चीज़ें कर रहे थे, उनको वो तैयार हो गए थे कि कोई नहीं 6 महीने इनको देने पड़ती है, इनको दे दें। लेकिन ये आसिम मुनीर साहब जो ना ये आर्मी चीफ़ नहीं बनने चाहिए। नो, इट्स अ नोन फैक्ट, एवरीबॉडी नोज, वो भी ना हुआ। सो अब खान साहब को ये पता है कि 3 साल के लिए आए जनाब आसिम मुनीर साहब बैठे, उन्हें ये भी पता है कि पाकिस्तान में खुद प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के साथ इस्टेब्लिशमेंट अगर मिल जाए तो क्या क्या वो बड़े काम कर सकते हैं। दे नो दैट कि मीडिया को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप फिर मतलब आप मुखालफिन को भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट कर सकते हैं, अदलिया कर सकते हैं, नेम एनी थिंग यू कैन, वो कहते हैं रूल लाइक ए किंग। और खान साहब हमने तो देखे करीब से 3 साल ही रूल लाइक ए किंग। इनको बड़ी एब्सोल्यूट पावर थी जब तक पिछले साल इनका वो DGIS के मसले पे
پھڈا نہیں، پچھلے سال سے مراد ہے 2000 میں اس کی بات کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے جب وہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئی وہ لگا رہے تھے، 2021 کی بات ہے وہ، اس تک تو وہ ٹھیک چل رہی تھی۔ اب لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا خیال تھا کہ موجودہ چیف جو ہیں یہ ان کو نیا الیکشن لے کر دیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب یہ بات کئی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ چلے پھر انہیں فیل ہوا کہ نہیں، انہوں نے کہا جب آپ ایسے کریں آپ پولیٹیکل ہو جائیں، آپ سیاست میں آپ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، فیئر نہ نیوٹرل ہو جائیں۔ جب بات نیوٹرل پہ ہوئی تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں جناب، کہ آپ جو ہیں ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کب وہ کام کرتے جس کی وجہ سے موجودہ پولیٹیکل کرائسس جو ہے نا وہ حل ہونا چاہیے اور چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ مطلب یہ تھا کہ نئے الیکشن کرانے چاہیے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا شاید کہ کسی آرمی چیف کے لیے جس کو ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوا ہے آرمی چیف اپوائنٹ ہوا ہے، وہ کیسے جا کے پرائم منسٹر کو کہہ سکتا ہے کہ جناب کے سر آپ عمران خان صاحب کی ان کو چاہ رہے ہیں اور مجھ سے ان کی توقع ہیں، تو لہٰذا آپ استعفیٰ دیں اور نئے الیکشن کروائیں۔ کوئی بھی مطلب کوئی بھی ہو، عمران خان صاحب خود بھی آرمی چیف ہوتے، ان سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، آپ جائیں اور ان سے پرائم منسٹر کو کہیں کہ وہ استعفیٰ دے اور نئے الیکشن کروائے، تو خان صاحب بھی اگر آرمی چیف ہوتے وہ نہ کرتے، اینڈ انڈرسٹینڈیبل۔ سو اب انہیں فیل ہوتا ہے کہ نہیں، کہ اب بات نہیں بن رہی۔ شاید عاصم منیر صاحب کیونکہ بتایا گیا ہے کہ انہوں رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ عاصم منیر صاحب ان سے ملاقات نہیں کریں گے، اور شاید ان کو یہ سوٹ بھی نہیں کرتا ان حالات میں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ اس عمران خان صاحب سے ملاقات، خفیہ ملاقات کرتے ہیں تو بہت بڑا وہ بن جائے گا، اسکینڈل بن جائے گا کہ دیکھیں عمران خان صاحب اور آرمی چیف کی خفیہ ملاقات ہو رہی، ماضی میں ہوتی رہی، عمران خان صاحب بھی خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے، جیسے جنرل صاحب نے فرمایا انہوں نے کہ ان کو جہانگیر ترین صاحب ان کے گھر لے کر گئے تھے جنرل باجوہ کے۔ شہباز شریف صاحب تو بالکل وہ تو روزانہ گیٹ نمبر 4 سے پہنچے ہوئے ہوتے، وہ تو کام ہی ساری عمر شہباز شریف صاحب نے یہ کیا ہے کہ اس کے بعد خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں ساری، ان کی ایک لمبی ڈیٹیل اس پہ جنرل کیانی سے بھی خفیہ ملاقاتیں، پھر اس کے بعد یہ دیکھا ہم نے جنرل باجوہ صاحب سے خفیہ ملاقاتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم بنے جو بھی پی ڈی ایم کے مسئلے ہوئے۔ سو اب وہ اگر کرتے تو بہت بڑی سٹوری بن جانی تھی، حکومت کے لیے امبیرسمنٹ ہونی تھی اور ایون اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ آرمی چیف اور خان صاحب کی خفیہ ملاقات اناؤنس کر کے ملتے ہیں تو پورا ملک کا ایک بن جائے گا کہ خان صاحب اور آرمی چیف مل رہے ہیں، تو پھر کیا اس کا بریک تھرو کیا ہوگا، ایجنڈا کیا ہوگا، ڈیمانڈز کیا ہوں گی، اور ان ڈیمانڈز کو کیسے آرمی چیف پورا کریں گے۔ سو بہت سارے کمپلیکیشن تھے، یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ سو خان صاحب کے ذہن میں یقینی طور پر ہونی چاہیے کہ آرمی چیف کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اوپنلی ملیں یا خفیہ ملیں۔ ہاں ایک راستہ ہو سکتا تھا کہ آپ عارف علوی صاحب کے ذریعے نا مطلب اس میسیجنگ کرتے رہیں کہ علوی صاحب آرمی چیف صاحب سے پوچھ لیں، پھر اس کو علوی صاحب عمران خان صاحب سے پوچھ لیں، نوٹس ایکسچینج کر لیں، پھر کچھ اس طرح مطلب پاسبلٹیز بتا رہا ہوں، یا کوئی درمیان میں کچھ اور لوگ ہیں ان کے ذریعے آپ میسیجنگ کرتے رہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اب خان صاحب کو فیل ہوتا ہے کہ نہ صرف کہ وہ مطلب انہیں تھوڑا ہارٹ ہوا ہوں گے خان صاحب، انڈرسٹینڈیبل بینگ یہ مطلب فارمر پرائم منسٹر کہ خان صاحب اتنے بڑے بگ سیلیبریٹی رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے انکار کرتے تھے ملنے کے لیے، جب ہیرو تھے، کرکٹر تھے، وٹ ایور کے، وہ تو کسی کو آٹوگراف دینا، فوٹو کسی کے ساتھ لینا، لوگوں کو تو بہت بڑی آج بھی ہے، آج بھی بہت بڑی ایک سمجھی جاتی ہے۔ اچانک خان صاحب کو یہ لگے کہ پوری دنیا مجھ سے ملنا چاہتی تھی، فوٹو کھنچوانا چاہتی ہے، بیٹھنا چاہتی ہے، مجھے کھانا کھلانا چاہتی ہے، سرو کرنا چاہتی ہے، ڈونیشن دینا چاہتی ہے، یہ میری ول ہوتی میں کس کو ملوں نہ ملوں۔ اچانک ایک بندہ کہتا ہے کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ، ہم نہیں ملتے آپ سے، تو ڈیفینیٹلی آپ کی ایگو کو ان چیزوں کو مطلب تھوڑا سا دھچکا لگتا ہے، کوئی بھی ہوگا اس کو لگا۔ سولو ان کی باتوں سے لگا ہے خان صاحب کی جو انہوں نے تقریر کی ہے کہ وہ انہیں دھچکا لگا ہے، لہٰذا انہوں نے بڑی سخت انہوں نے باتیں کی، انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشن نئی کے ساتھ تھیں شاید وہ پوری میٹ وہ نہ کر سکے۔ پلس انہیں یہ ہوا ہے کہ چلیں جی آپ ہماری بات نہیں کر رہے، نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہمارے ایشو سننے کو تیار نہیں ہیں، فیئر انف، لیکن آپ تو کہتے تھے جی ہم تو نیوٹرل ہو گئے ہیں، ہم تو آپ پولیٹیکل ہیں، ہمارا تو پالیٹکس میں تعلق نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کے جو کچھ ادارے ہیں سیکورٹی کے وہ ابھی بھی انوالو ہیں۔ آپ کو سنا ہوگا مونس چلائی صاحب نے جب ان کو فرنٹ مین کو اٹھایا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا جی مجھے نہیں پتہ، مطلب ایک چیف منسٹر کے بیٹے کو فرنٹ مین کو اٹھا لیں اور وہ ڈھونڈتا پھر اور محلے میں کہ کدھر گیا، تو اسے آپ اندازہ کر لیں۔ پھر وہ عمران خان صاحب کی اپنی ایف آئی آر تھی وہ نہیں درج ہو سکی، انہیں بھی لگایا کہ ایک وزیر آباد کا ایس ایچ او عمران خان صاحب پہ بھاری پڑ گیا، تو سارے کہتے تھے پیچھے سے سیکورٹی ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، سو خان صاحب کو اس پہ بھی ایک غصہ تھا۔ رئیس ہی کثر یہ ہو کہ چودھری پرویز علی صاحب کی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ تو فواد چودھری صاحب کہہ چکے ہمارے پروگرام میں، کہا انہوں نے کہ ڈی جی آئی سے جو ملاقات ہوئی تھی وہاں سے اس کے بعد ان کو بتایا گیا ہے چیزیں کہ آپ نے کیسے کرنی اور کیسے نہیں کرنی۔ انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو جا کے بتایا جی میرے اوپر سیکورٹی اداروں کا میرے اوپر دباؤ ہے، پریشر ہے، ابھی پنجاب میں جو وہاں پہ ووٹ آف کانفیڈنس یہ کرنا وہ کرنا جو بھی وہاں پہ آگے پیچھے کرنا ہے، تو وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں سیکورٹی کے ادارے سے جو حساس ادارے جنہیں کہتے ہیں، تو وہ شاید اس پورے کھیل کے پیچھے ہیں۔ سو خان صاحب اس بات پہ کنونس ہیں کہ ہمیں تو آپ نے
گولی دی ہوئی ہے جی ہم آپ پولیٹیکل ہیں ہم تو پالیٹکس میں نہیں انوالو، لیکن خود آپ کے ادارے جو ہیں لوگ جو ہیں وہ ہمارے ایم پی سے یا ہمارے منسٹر سے ان کو تڑوانے میں اور چودھری پرویز علی صاحب کو تھریٹ کرنے میں، مونس کو ڈرانے میں وہ ملوث ہیں. ان کا خیال ہے کہ ان کے بغیر یہ کام ہی نہیں ہو سکتا. اچھا اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جناب کہ یہ سیکورٹی کے ادارے ہیں، کیونکہ ان کا باس جو ہے وہ پرائم منسٹر وہ شہباز شریف صاحب ہیں، لہٰذا ان کے کہنے پہ یہ ادارے کر رہے ہیں. کیونکہ اگر وہ فوجی ادارے ہیں کچھ اس میں جنہوں نے مطلب خاکی وردیاں پہنی ہوئی ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اس میں چیف کو نہ پتہ ہو کہ کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو لہٰذا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ شہباز شریف صاحب ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ایشوز دیکھ رہے ہیں. لہٰذا وہ ایک اندر ایشو ہے. لیکن جو لوگ جانتے ہیں ان کو، جناب عاصم منیر صاحب کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں ٹائم لگے گا، تھوڑا سا نئے آئے ہیں وہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کا، سمجھنے کا، کیونکہ ان سے پہلے والے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت سارے دیور ٹو مچ ان ٹو دا پالیٹکس. اور لہٰذا ان کو تھوڑا سا وڈرا کرنا، ڈس انگیج کرنا، یا وہ کہتے ہیں ڈی بریف کرنا، وہ ٹائم لگے گا. شاید سعودی عرب سے واپس آ کے ان معاملات کو دیکھیں بھی صحیح، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے تو کہا تھا کہ ان کو نوٹس لینا چاہیے آرمی چیف کو کہ ہمارے بندوں کو تھریٹس آ رہی ہیں، یا اس میں چودھری پرویز علی صاحب کو مجبور کیا جا رہا ہے، یا مونس کا جو کیس تھا انہوں نے تو ڈائریکٹ اپیل کر دی تھی آرمی چیف سے. سو ہو سکتا ہے واپس وہ آ کے ریویو کریں ساری چیزوں کو. لیکن عمران خان صاحب اس بات کا انتظار نہیں کر رہے. سو انہوں نے بڑا سخت جو بات کی ہے کہ جناب کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے اوپر ریڈ لائن یہ لگا دی گئی ہے، تو بڑا غصے کا اظہار کیا. ریڈ لائن کون لگا سکتا ہے؟ کوئی شہباز شریف، کوئی آصف زرداری، مریم نواز، رانا ثناء اللہ صاحب تو ریڈ لائن نہیں لگا سکتے نا. سو وہ جن کا اس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. سو خان صاحب جو ہیں پہلے انہوں نے یہ کہا تھا جنرل باجوہ کی باقیات بیٹھی ہوئی ہیں، تو مطلب یہ تھا کہ آرمی چیف جو ہیں اگر ہم سے تعلقات ٹھیک چاہتے ہیں تو ان کی باقیات کو وہ کریں، ان کو ریلیو کریں. مسئلہ ان کا اشارہ جو ہے وہ اس میں میرا خیال ہے اس پہ ISI کی طرف تھا کہ وہاں پہ جنرل باجوہ صاحب کے دور کے جو کہ اپوائنٹمنٹس ابھی ہوں گی، تو خان صاحب ابھی تک اسی پہ ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، جو کہ نئے چیف ان کو میرا نہیں خیال کہ ہٹائیں گے. کہ اگر ہٹائیں گے تو یہ میسج جائے گا کہ جناب کہ ویکنیس ہے، عمران خان صاحب نے آپ کو بلی کیا، تھریٹ کیا، ڈرایا، تو آپ ڈر گئے اور آپ نے ان کے مطابق چیزیں کرنی شروع کر دیں. سو چیف جو ہیں اس وقت بڑے برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں. اگر مجھ سے پوچھا بھی جنہیں مطلب آئے ہوئے ہیں 1 مہینہ نہیں ہوا، اتنے سارے مسائل ہیں، گمبھیر ایشوز ہیں کہ ایک سائڈ پہ وہی والا حساب ہے کہ آپ اس میں ترازو لے کے کسی ایک میں پلڑے میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو کسی میں دوسرے وہ نہیں کہتے فراگز کا کہتے ہیں کہ ان کو مطلب ڈڈو جو ہوتے ہیں جن کو ڈڈو ہم کہتے ہیں کہ ان کو تولنا جو عذاب سے کم تو نہیں ہوتا کہ ایک سائڈ پہ ڈالیں خود کہ وہ نیچے گر گیا، اس کو اٹھایا تو ادھر والا گر گیا. تو اسی وقت یہی حساب ہے کہ کیسے بیلنس کریں، کہ حکومت کو بیلنس کریں یا اپوزیشن کو کریں. اوقات یہ سیاستدانوں کو خود ایک دوسرے کو بیلنس نہیں کر سکتے. انہیں آرمی چیف چاہیے، ہر ایک کو مرضی کا چاہیے کہ اس کے کندھوں میں بیٹھ کے میں نے حکومت کرنی ہے یا حکومت میں آنا ہے، پاور میں آنا ہے، یا میں نے آ کے اقتدار لینے. سب کو، میں سب کی بات کر رہا ہوں، انہیں ایک عدد آرمی چیف چاہیے، اپنی مرضی کا چاہیے. سو عمران خان صاحب کو اس وقت اپنی مرضی کا نہیں مل رہا. ان کو مل گیا تھا کبھی، انہوں نے 3 سال بعد جو انہوں نے ڈٹ کے کی. اب ان کا حکومت کا ہے، یہ بھی اپنے اس کے ساتھ جنرل باجوہ صاحب ان کے ساتھ مل گئے تھے. بہرحال خان صاحب نے بڑی سخت باتیں کی ہیں. لگتا ہے یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو کھیل ہے، اور خان صاحب زیادہ دیر تک اپنے اوپر وہ قابو نہیں پر وہ رکھ سکیں گے. اور فینلی ابھی تو نام نہیں لے رہے، صرف اوپر سے ادھر اشارے ہیں، لیکن سخت ان کی تقریر تھی. میں کہوں گا کہ بے عقل ہیں، بیوقوف ہیں، تاریخ نہیں پڑھی، انہیں سمجھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ جو مطلب وہ اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ یہ زیادہ دیر صبر نہیں کر سکیں گے، اور آنے والے دنوں میں مزید فائر ورک جو ہے نا عمران خان صاحب ورسز اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، مجھے یہ تیز ہوتا لگ رہا ہے. اور اس میں نواز شریف، آصف زرداری اور شہباز شریف صاحب یقیناً خوش ہوں گے، تاکہ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اپوزیشن کے جو لیڈر ہوتے ہیں موسٹلی آرمی چیف کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر کے حکومت کو ٹاپل کرتے ہوتے ہیں. سو دے وڈ بی ویری ہیپی کہ اگر عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مزید گیپ بڑھتا جائے اور وہ آرام سے مزے سے بیٹھ کر اپنی حکومت چلاتے رہیں، یا اگلا سیٹ اپ جس طرح کوئی بنے گا الیکشن کے بعد. لیٹس سی سر آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کس یہ نیکسٹ لیول تک جاتے ہیں وہ.